सुन्नत इमाम अहमद रज़ा खां बरेलवी अलैहि रहमा के हवाले से आपको कोई एतराज़ हो उनके किसी नज़रिया पर, उनके किसी सोच पर, तो आप अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर को नहीं पेश करेंगे, आप इमाम अहले सुन्नत को पेश करेंगे। और मैं आपके सामने यहाँ डंके की चोट पे कह रहा हूँ कि मैंने जो कुछ पेश किया है, मेरे सामने सैकड़ों किताबें हैं, इंटरनेट पर मौजूद हैं, जो कादियानियों के बारे में लिखी गई हैं, उनमें बड़े बड़े इल्ज़ामात हैं, लेकिन मैंने उनको कभी कोट नहीं किया। ऐसे ऐसे इल्ज़ामात कि आप उनको अगर सुना दिया जाए तो जिसके बारे में है वो मुंह छुपाने के काबिल न रहे, लेकिन मैं वो नहीं पेश करता। मैं जो भी बात करता हूँ वो रूहानी ख़ज़ान से करता हूँ, या फिर आपके जो बड़े बड़े वो खलीफे या आपके जो मिर्ज़ा साहब के करीबी लोग, नवाब नासिर हैं, इसी तरह मलिक अब्दुर्रहमान वो पॉकेट बुक वाले हैं, मिर्ज़ा खुदा बख्श मिर्ज़ाई हैं, मैं उनकी किताबें पेश करता हूँ। मैंने कभी ये नहीं कहा कि फ़लाँ ने आपके बारे में ये लिखा है, फ़लाँ ने, इसलिए कि मैं इस बात का कायल नहीं हूँ कि मद्दे मुकाबिल को ऐसी चीज़ पेश की जाए जिसको वो मानता ही नहीं है। जब किसी से गुफ्तगू होती है, जब किसी से आप आर्ग्यू कर रहे हैं, तो फिर क्या है, आपको वो चीज़ पेश करना होगी जो आपके मद्दे मुकाबिल फ़रीक़ सानी के नज़दीक मुसल्लम है। और फिर ये बात भी नहीं है कि मैं अगर कोई बात करता हूँ तो आप उसके मुकाबले में इमाम अहमद रज़ा खान बरेलवी को लें। मैं कहता हूँ कि जो बात मैंने की है मिर्ज़ा साहब के हवाले से, अभी मैंने कई हवाले इसी प्रोग्राम में पढ़े हैं, उन पर आप बात करें। क्या मैंने कोई गलत किया है, कोई तर्जमा गलत किया है? मैंने अरबी तहरीरें पढ़ी हैं, आप अभी आके फ़ोन करें कि ये तर्जमा आपने गलत किया है, ये तहरीर आपने गलत पढ़ी है, ऐसा उन्होंने नहीं कहा। अभी तो मैं ये खोल रहा हूँ हवाले जिसमें मिर्ज़ा साहब ने बार बार ये कहा है कि जो मुद्दई नबूवत हो मैं उसको काफिर और दायरा इस्लाम से खारिज समझता हूँ। ये अभी मैं आपके सामने पेश करता हूँ, ये स्क्रीन पर आपको तहरीर नज़र आएगी, और फिर मैं आपको दावत दे रहा हूँ जाहिद साहब, अताउल मन्नान साहब, अब्दुल मोमिन साहब, अबरार तजम्मुल साहब, और ये तहरीर आप मुलाहजा करें। अगर मैं इसमें कोई भी, आपने कहा कि हम अपने वो मौक़िफ़ खुद बयान करेंगे, तो बिल्कुल मैं आपका हक़ तस्लीम करता हूँ। अगर मैं वही बात करूँ जो आपने करनी है तो फिर तो कोई फ़र्क नहीं है ना। अगर मैं उससे हट के कोई करूँ, किसी गलत तर्जमा करूँ, गलत हवाला पेश करूँ, तो आपको हक़ है आप मुझे टोकें, मुझे रोकें कि आपने ये गलत तर्जमा किया है। ये मैं एक तर्जमा पेश कर रहा हूँ, आप इसको देखना और फिर मुझे बताना अगर मैंने तर्जमा गलत किया है। वमा कान अली अन अद्दन नबुव्वता व अखरोजा मिनल इस्लाम व अलहाका बिकौमिन काफिरीन। कहते हैं कि मुझे ये हक नहीं पहुंचता कि मैं नबूवत का दावा करूं। ये मिर्ज़ा साहब की तहरीर है, रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द नंबर 7 है और सफ़ा नंबर 297 है। मैं फिर कह रहा हूं कि अगर मैं कोई तर्जमा गलत करूं तो अभी फ़ोन करके मुझे टोकें, मुझे लोगों के सामने रुसवा करें कि तुमने ये तर्जमा गलत किया है, तुमने मिर्ज़ा साहब की तरफ गलत बात मंसूब की, लेकिन आप नहीं करेंगे क्योंकि ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं। क्या कहते हैं, वमा कान अली अन अद्दअन नबुव्वता, मुझे ये हक नहीं पहुंचता कि मैं नबूवत का दावा करूं, व अखरोजा मिनल इस्लाम, और मैं इस्लाम से निकल जाऊं, वालहाका बिकौमिन काफिरीन, और काफिर हो जाऊं। ये मुझे कोई हक नहीं है। ये मिर्ज़ा साहब की तहरीर है, और मैं बार बार दोहरा रहा हूं कि आपको बिल्कुल हक है, आप अपने जो आपके लीडर हैं, जो आपके कायद हैं, उनकी तहरीरों के आप तर्जमे खुद करें, लेकिन अगर मैं गलत तर्जमा करूं तो आप मुझे टोकें, लेकिन यकीन है आप इस पर बात
نہیں کریں گے کیونکہ یہ حوالہ آپ کو سوٹ ہی نہیں کرتا۔ تو یہ ایک حوالہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ مرزا صاحب عربی کی تحریر ہے، وہی عربی جس کے بارے میں ابھی وہ عبد المومن صاحب کہہ رہے تھے کہ الہامی عربی ہے۔ تو یہ الہامی ہے تو اس سے آپ بھاگتے کیوں ہیں؟ یہ الہامی عربی ہے، اس کو آپ کیوں نہیں سامنے لاتے؟ اس کا آپ ترجمہ خود کر کے یہاں لوگوں کو بتائیں کہ اس کا ترجمہ کیا ہے، اور میں نے جو غلطی کی ہے وہ بتائی جائے مجھے، لیکن آپ یہ ترجمہ نہیں کریں گے۔ جی نیکسٹ کالر سے بات کرتے ہیں۔ ہیلو ہیلو، جی لگتا ہے ہیلو جی کون کہاں سے؟ ہیلو السلام علیکم، محمد زاہد پیٹر برا سے بول رہا ہوں جی زاہد صاحب پیٹر برا سے۔ جی جناب محمد زاہد عمر بول رہا ہوں جناب میں، ماشاءاللہ جی جناب زاہد عمر بول رہا ہوں، ماشاءاللہ اللہ پاک پر اور رحم فرمائے، آمین۔ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے اور ہم اہل سنت انشاءاللہ آپ کے ساتھ قدم بہ قدم آپ کے ساتھ ہیں جی۔ ماشاءاللہ آپ دین کی بہت خدمت کر رہے ہیں اور اسی طرح ڈٹے رہے، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ مجھے ایک شعر یاد آ گیا علامہ صاحب، اگر آپ فرمائے تو میں عرض کروں۔ جی۔ باطل سے دبنے والے نہیں اے آسماں ہم، جی باطل سے دبنے والے نہیں اے آسماں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا۔ بالکل ٹھیک ہے ماشاءاللہ علامہ صاحب آپ کا پروگرام دیکھتے ہیں، علم سے مستفید ہوتے ہیں۔ یہ لوگ جو مرضی کرتے جائیں یہ کچھ بھی نہیں ہوگا، یہ مانے یا نہ مانے، آپ دین کی حق کی خدمت کرتے جا رہے ہیں۔ ماشاءاللہ بہت مزہ آ رہا ہے سن کر آپ کا پروگرام۔ اللہ پاک آپ علم میں، فضل میں، جان میں، مال میں برکت عطا فرمائے۔ ٹھیک ہے، مہربانی عمر زاہد عمر صاحب، جی جناب، آپ نے پیٹر برا سے فون کیا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے حسن ظن کو قبول فرمائے، اور جو آپ میرے بارے میں سمجھتے ہیں مجھے اس پر پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں ابھی حوالے اگلے کالر سے بات کر پھر میں بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ جی نیکسٹ کالر۔ السلام علیکم، سیلوی صاحب مسرور بات کر رہا ہوں لندن سے۔ جی سیلوی صاحب، پہلے تو یہ جو بات آپ نے کی ہے کہ جو حضرت مسیح موعود کی تعریف کی تھی جو کسی نے، تو وہ نبوت سے پہلے کی تھی، یہ تو ثابت ہو گیا کہ میں نے اس کے بعد ایک وہ مسیح موعود آپ کے کی تحریر پیش کیا کہ وہ کہتے ہیں میں نبوت کا دعویٰ کروں تو اسلام سے خارج ہو جاؤں، اس پر تھوڑی سی مجھے اگر وضاحت کر دیں، میں اس کے بعد آپ کی بات سنوں گا۔ میں وضاحت کر دیتا ہوں، آپ یہ مجھے صرف بتا دیں کہ حضرت مسیح موعود نے اپنی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جہاں بھی میں نے خاتم النبیین کا یہ مطلب کیا ہے کہ آخری نبی، اس سے مراد شریعتی نبی ہے۔ آپ مجھے یہ بتا دیں کہ حضرت مسیح موعود کی کتابوں میں یہ لفظ ہیں کہ نہیں ہے؟ تو پھر اب دوسری بات سن لیں، یہ آپ بعد میں بتائیے گا مجھے کہ یہ حضرت مسیح موعود کی کتابوں میں یہ لفظ ہیں کہ نہیں، کہ انہوں نے اس کی تشریح کی ہوئی ہے۔ ابھی آپ نے فرمایا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہیں ان کے بعد خلیفے ہوں گے۔ جی تو پلیز ایک تو مجھے یہ بتا دیں کہ اب تک کتنے خلیفے گزر چکے ہیں اور آج کل ہمارا کون خلیفہ ہے؟ اچھا، میں نے یہاں ایک اور بات بھی کی تھی کہ آپ نے کہا تھا خلیفے ہوں گے، کسی ذلی بروزی غیر شرعی غیر حقیقی نبی کا نہیں بتایا، اس پر بھی تھوڑی سی وضاحت کر دیں۔ اور نبی کی تو تشریح کر دی نا ہم نے آپ کو، نبی کی تو آپ نے نہیں کر دی، میں حدیث پاک کا جس کی آپ نے بات کی ہے، ایسا نہ کریں پلیز سیلوی صاحب، بات تو سنیں نا۔ نہیں میں آپ کی بات سنتا ہوں، آپ نے جو بات کی ہے، آپ نے کہا کہ میں نے حدیث مبارکہ پیش کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد خلفاء ہوں گے۔ میں نے وہاں کہا تھا کہ آپ نے بتایا میرے بعد خلفاء ہوں گے، ان کا بتایا، لیکن کسی ذلی بروزی غیر شرعی نبی کا نہیں بتایا، بلکہ یہ بتایا کہ میرے بعد 30 کذاب دجال نبوت کا دعویٰ کریں گے اور وہ جھوٹے ہوں گے۔ بات تو سنیں نا جی بات تو سنیں، اب آپ گرمی کھا رہے ہیں نا، بات تو سنیں نا۔ بات یہ ہے کہ آپ نے فرمایا بقول آپ کے میں بات کر رہا ہوں، ہماری بات تو آپ ساری جھٹلا دیتے ہیں، آپ تو کہتے ہیں ہر چیز ہی جھوٹ ہے۔ آپ نے کہا کہ خلیفے ہوں گے، میں یہ اور امت مسلمہ جتنی آپ کی آواز سن رہی ہے وہ یہ جاننا چاہتی ہے آج ہمارا خلیفہ کون ہے۔ اس حدیث جو پیش گوئی فرمائی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب چھوڑے نا اس کی بات، آپ بات آگے کرنا، اب آگے آ جائیں۔ میں وہی کہہ رہا ہوں، اس کا میں جواب دوں گا، آپ کا سوال پہنچ گیا، لیکن میں نے جو دوسری بات کی تھی کہ جہاں کسی ذلی بروزی غیر شرعی غیر حقیقی نبی کا تعارف نہیں کرایا، فرمایا میرے بعد صرف خلیفے ہوں گے، بلکہ
بلکہ یہاں تک کہہ دیا کہ میرے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ کذاب، دجال اور جھوٹا ہوگا۔ مان لی بقول آپ کے آپ کی بات مان لی، چلے خلیفہ تو آپ مجھے دکھائیں کہاں پہ ہے، میں بتاؤں آگے گا آ جائے نا جی، سالوی صاحب، آگے بھی تو سنا کریں نا، بتائیں اب آگے۔ باقی جو جہاد کی بات ہے، آپ نے کہا ہے کہ جی جہاد جو ہے یہ ہے یا وہ ہے، میرا صرف ایک سوال ہے، اب سوال کا جواب آپ دے دینا کہ آپ نے پہلے بھی اعلیٰ حضرت کا فرمایا تھا، مجھے یہ جاننا ہے کہ انہوں نے کتنے جہاد کیے اور کتنے کافر قتل کیے، اور آپ نے آج تک کتنے جہاد کیے ہیں اور کافر جو ہے وہ قتل کیے ہیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تو آپ نے بھی پوری نہیں کی، ایک بھی کافر آپ نے قتل نہیں کیا۔ اب جہاد کے سلسلے میں آگے آ جائیے، آپ نوٹ کرتے ہیں پھر مجھے بعد میں جواب دیجیے گا، بڑی مہربانی ہوگی، آگے بات کریں۔ آگے آ جائیں۔ اب جی جہاد کے سلسلے میں آپ ہی کی جو ویب سائٹ ہے اس پہ جو آپ لوگوں نے فرقے لکھے ہوئے ہیں نا، جو فرقوں پہ اعتراض ہے، کوئی 20 فرقے ہیں جس پہ سب پہ آپ کو اعتراض ہے، سب دار اسلام سے اور کافر ہیں، اس میں لکھا ہوا ہے جی مولوی محمد حسین بٹالوی نے خلاف کے جہاد 1872 میں ایک رسالہ لکھا، ٹھیک ہے، بقول مسعود عالم صاحب کے برطانیہ نے مصنف کو انعام سے نوازا۔ آگے سنیں، حکومت برطانیہ سے مولوی محمد حسین بٹالوی نے درخواست کی کہ وہابی کی جگہ اہل سنت نام منظور کرنے کی درخواست، ٹھیک ہے، یہ جو وہابی اور اہل سنت ہوئے ہیں یہ بھی انہی کی پھر آپ مہربانی ہے۔ کو یہ مسرور صاحب ٹائم ضائع نہ کیا کریں، میں نے کہا میں محمد حسین بٹالوی صاحب کسی کا جواب دے نہیں ہوں، میں بات کر رہا ہوں، آپ نے اگر کوئی بات ٹو دی پوائنٹ کرنی ہے، انہیں بھی کافر سمجھتے ہیں، آپ صرف ہمیں نہیں سمجھتے ہیں، میں اس کو آپ چھوڑ دیں ان کا اور ہمارا مسئلہ، آپ اپنی بات کریں، آپ نہیں دوسروں مسئلہ کے کیوں، جب آپ وکیل، ان کو بھی کافر، ہمیں آپ بھی دوسروں کافر، کے وہابی بھی وکیل نہ کافر، بنیں۔ شیعہ بھی کافر، ٹھیک ہے، سر سید احمد خان بھی کافر۔ مہربانی، شکریہ مسرور صاحب، آپ کے پاس کوئی بات کہنے کو نہیں ہے تو آپ وہ غیر متعلقہ باتیں اور الجھاتے ہیں، ٹائم ضائع کرتے ہیں۔ جی نیکسٹ کالر سے بات کرتے ہیں۔ جی صاحب، جی صاحب طاہر بول رہا ہوں لندن سے۔ کون؟ میرا نام طاہر ہے، لندن سے بول جی رہا ہوں۔ طاہر صاحب۔ ہاں جی صاحب، ایک تو اگر کوئی کسی بزرگ کا حوالہ دیا جاتا ہے تو آپ کہتے ہیں قرآن کی بات کریں، حدیث کی بات کریں، جی اگر قرآن حدیث کہتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ کسی اور کی بات کریں۔ ایک رانا صاحب بیچارے بزرگ ہیں، وہ آپ کی منتیں کر رہے ہیں کہ قرآن اور حدیث کی بات کریں، آپ نہیں مانتے ان کی بات۔ میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ کے نزدیک تو قرآن ہے نا، براہین احمدیہ، میں ان کی بات کر رہا ہوں، پہلے آپ اس پر تو ذرا تبصرہ کر دیں، اس پر آپ کیوں نہیں بات کرتے؟ ابھی جو میں نے حوالے پیش کیا، ابھی میں یہ پڑھ رہا ہوں، اس کا ذرا مجھے صاحب میں نے ابھی پروگرام لگایا ہے، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ صرف قرآن کی بات کرتے، اور رانا صاحب آپ کی منتیں کر رہے ہیں 4 پروگرام سے کہ قرآن اور حدیث سے بات کر لیں۔ اچھا ٹھیک ہے جی، آپ ان کی بات ہی نہیں بیچاروں کی سنتے۔ جی کریں، قرآن سے آپ نے کیا بات کرنی ہے؟ نہیں میں کوئی عالم نہیں، میں تو صرف یہ پروگرام دیکھ رہا ہوں آپ سے۔ بات آپ نے ویسے ہی کر دی، ٹائم ضائع کر دیا۔ طاہر صاحب شکریہ آپ کا۔ جی نیکسٹ کالر سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ علامہ صاحب عدنان بات کر رہا ہوں یونان سے۔ جی عدنان صاحب۔ علامہ صاحب یہ جو احمدیوں کے پیچھے آپ پڑے ہوئے ہیں، جی ان کا کیا کہنا ہے؟ یہ تو ایک پنجابی کا محاورہ ہے کہ نام منن والے تھے نبی پاک دے ویلے بھی آئے، انہوں نے کوئی بات نہیں مانی۔ اور دوسرا میں نے آپ سے یہ مسئلہ پوچھنا تھا جی کہ یہ جو احمدیوں کو السلام علیکم کہنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اچھا ہاں ذرا اس کے بارے میں کرنا۔ اور مبارکباد آپ کو پیش کرتا ہوں کہ اتنے حوصلے سے اور تسلی سے آپ ان کو جواب دے رہے ہیں، یہ بس ان کا تو اللہ ہی حافظ ہے، اس کے علاوہ اور ان کو کیا کہہ سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے جی نیکسٹ کالر۔ جی ہیلو، جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی کون کہاں سے؟ جی ہاں میں بول رہا ہوں مشتاق گیلانی جی۔ جی مشتاق صاحب۔ جی السلام علیکم، میں مشتاق گیلانی بول رہا ہوں۔ یہ آپ نے ایک احمدی بھائی ہیں، آپ ان کو کنونس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، پرابلم آپ کے ساتھ یہ ہے کہ آپ بھی انہی کتابوں سے کنونس ان کو کرتے ہیں جن سے وہ کرتے ہیں۔ میں ان کو آپ مجھے اجازت ہے میں ان کو حتمی جواب آپ دے سکتا ہوں۔ جی آپ فرمائیں۔ پسند نہیں کرمائیں گے جس طریقے سے جو میں بات کہوں گا، لیکن آپ کرنے کو تیار ہیں؟ جی آپ کریں بات۔ جی سنیں، جی میں کریں۔ آپ کو بتاؤں کہ قرآن میں اس چیز کو
مرزا غلام احمد ایک بہت بڑے عالم تھے، یہ لوگ سارے جانتے ہیں. اگر وہ نبوت کا دعویٰ نہ کرتے تو ان کو لوگ مجدد گنتے. آپ اب قرآن کی طرف جائیں تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے علماء کو سورہ جمعہ میں حمار کہا ہے. اللہ نے سورہ جمعہ میں علماء کو حمار کہا ہے. اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک طرف اللہ تعالیٰ ایک آدمی کو حمار کہے اور دوسرا اس طویلے سے کسی کو پیغمبر مقرر کر دے؟ آپ دیکھیں ساری نبوت کی ہسٹری کو دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے کبھی کسی عالم کو پیغمبری عطا نہیں فرمائی. جی آپ سن رہے ہیں؟ میں سن رہا ہوں. جی جی آپ سن رہے ہیں، لیکن ان کو مولانا خود نہیں بتا رہے نا آپ. نہیں میں بول رہا ہوں، آپ کا لائیو جا رہی ہے آپ کی کال. ہاں جی آپ سن رہے ہیں. ہاں جی میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے کبھی کسی عالم اور فاضل کو پیغمبری عطا نہیں فرمائی. بالکل. اللہ تعالیٰ نے سورہ جمعہ میں علماء کو جو قرآن کو یا ان کو اپنی وحی کو بغیر حکمت کے پڑھتے ہیں وہ حمار گنے جاتے ہیں. اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک حمار، ایک طرف اللہ تعالیٰ اسے حمار کہیں اور دوسری طرف طویلے سے اٹھا کر اس کو پیغمبری عطا فرما دیں؟ جی جی یہ ان کی پیغمبری جو ہے مرزا غلام احمد صاحب کی ہے، قرآن سے خود ثابت ہو رہا ہے کہ یہ ایک نجائز پیغمبری ہے. دوسری بات میں یہ بتاؤں گا کہ رسول اللہ حضرت ابراہیم کی اولاد سے پیغمبر آنے تھے. جب حضرت ابراہیم کی دوسری نسل سے جو بنی اسرائیل تھی، آخری نبی جو تھے وہ اپنے پیغمبر وہ آئے تھے حضرت عیسیٰ. اور عیسیٰ کی نرینہ اولاد نہیں تھی تو پیغمبری اس لائن میں ختم ہو گئی، آپ نے دیکھ لیا ہے. اس طرف سے حضرت اسماعیل کی اولاد کو جب جاری کیا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیونکہ آگے ان کی کوئی نرینہ اولاد نہیں تھی، پیغمبری ختم ہو گئی. تو مرزا صاحب کہاں سے پیغمبر بن کر آ سکتے ہیں؟ بالکل ٹھیک ہے. تو یہ باتیں بہت ایزیلی صاف ثابت ہو رہا ہے کہ اگر وہ ذرا سے اس مسئلے پہ سوچ لیں کہ بھئی پیغمبری جو ہے وہ یعنی مرزا صاحب پیغمبری کے اہل ہی نہیں رہے. جب سے وہ عالم اور فاضل بہت بڑے عالم فاضل تھے، جب سے عالم فاضل بنے انہوں نے اپنے آپ کو نااہل قرار دے دیا قرآن کے حساب سے پیغمبری سے. جی مشتاق صاحب، مشتاق گیلانی صاحب، آپ کا شکریہ. کال زیادہ ٹائم نہیں ہے اس لیے ہم زیادہ بات نہیں کر سکتے. جی نیکسٹ کالر سے بات کرتے ہیں. ہلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. حضرت خیریت میں آپ؟ جی اللہ کا فضل ہے. آپ تعارف کرائیں گے؟ جی میں خادم العلماء ٹیلفورڈ سے عرض کر رہا ہوں. جی مفتی صاحب. جی خادم جناب. جی علامہ صاحب کیا حال ہے؟ بس دعائیں آپ کی. آپ بہت پیارا پروگرام کر رہے ہیں اور بڑا مدللانہ جوابات سے ہم کو بھی مستفید فرما رہے ہیں. جی جی ان لوگوں کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ جب آپ ان سے سوال کرتے ہیں تو یہ ادھر ادھر کی آنکھنا شروع کر دیتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. جو سوال آپ کرتے ہیں اس کی طرف تو وہ آتے نہیں. اور ایک صاحب کہہ رہے تھی کہ ہم اپنی بھاگنے والے نہیں. جب اعلیٰ حضرت کی میرے شاہ صاحب گولوی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے گئے تو ایک کا بڑا بھاگیہ تھا. ایک ایسے بھاگنے والے نہیں ہیں. جی اگر وہ سچا تھا تو وہ سامنے آتا ان کے. یہ تو ویسے فضول کی باتیں جب ان کے بڑے نے خود اپنی کتابوں میں لکھ دی ہے تو یہ کیسے اس کو ڈینائی کر سکتے ہیں؟ ویسے ہی قوم کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ جو ایمان والے ہیں وہ ان کے داؤ پیچ کے اندر ہرگز نہیں آئیں گے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہیں. قیامت تک کسی ذلی بروتی نبی نے نہیں آنا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا. آپ نے فرمایا کہ جو بھی دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہوگا، کاذب ہوگا. یہ ہے ہی کاذب ہیں اور جھوٹے ہیں. اور ان کے جھوٹ ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ جب آپ ان سے سوال کرتے ہیں تو وہ جواب نہیں دیتے تو ادھر ادھر کی آگے پیچھے کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جی شکریہ. اگر سچے ہیں تو وہ جواب دیں. مفتی صاحب شکریہ. ابھی ہمارا بریک کا ٹائم ہو رہا ہے. اللہ تبارک و تعالی آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے. مفتی طاہر صاحب ٹیلفورڈ سے تھے جو گفتگو فرما رہے تھے، حوصلہ افزائی فرمائی. اللہ تبارک و تعالی ان کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے. ابھی مشتاق گیلانی صاحب نے کال کی تھی اور انہوں نے ایک بات کی جس کی میں تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہتا ہوں. ہو سکتا ہے سامعین و ناظرین کو سمجھ نہ آئی ہو. وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی عالم دین کو یا عالم کو ولی نبی نہیں بنایا. مقصد یہ ہے کہ نبی کو اللہ تبارک و تعالی خود پڑھاتا ہے. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک لقب امی ہے کہ آپ نے کسی سے نہیں پڑھا.
किसी स्कूल में मदरसे में नहीं गए, किसी गैर के सामने आप नहीं गए, बल्कि अल्लाह ताला ने अल्लामल कुरान, अल्लाह ताला ने खुद आपको पढ़ाया, अल्लाह तबारक व तआला ने डायरेक्ट आपको इल्म अता फरमाया। तो ये उनका मकसूद था। दूसरी उन्होंने बात की कि कुरान पाक में हिमार का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है उन पढ़े लिखे लोगों के लिए, या यूँ कह लें उलमा के लिए, जो किताब इलाही को पढ़ते हैं लेकिन उसको फिर अपने मफादात के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो उसकी मिसाल दी गई है कि वो जैसे गद्दे पर किताबें लदी हुई हों तो उसको कोई फ़ायदा नहीं होता। इसी तरह जो आदमी कुरान पाक को जानता है, समझता है, समझते बूझते उसके ख़िलाफ़ करता है, बल्कि उसमें तहरीफ करता है, तो उसको उसका कोई फ़ायदा नहीं होता और वो बड़ा नादान और जाहिल है। तो ये बात कर रहे थे मुश्ताक गिलानी साहिब। और हमारे साथ एक और कॉलर है, उनसे बात करके हम ब्रेक पे जाएंगे और उसके बाद फिर इंशाल्लाह बात होगी। जी अस्सलाम वालेकुम। जी शाली साहब, मोहम्मद आसिम बोल रहा हूँ लंदन से। जी आसिम साहब, बड़ी मुश्किल से कॉल मिली है, पहले 50 मिनट मैंने होल्ड किए रखा है तो वो फिर भी डिस्कनेक्ट हो गई थी। जी जल्दी करें, टाइम अभी भी बिल्कुल थोड़ा है। जी, एक बात तो मैंने ये करनी है कि आप हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की आमद के कायल हैं जी, और ये भी मानते हैं कि वो जब तशरीफ लाएंगे तो इंजील की तालीम नहीं देंगे और ना ही कुरान से अलग कोई नई शरीयत लेके आएंगे। जी तो जब आप मानते हैं कि कैसा नबी आएगा, चाहे वो पुराना ही हो, कि वो शरीयत नहीं लाएगा, तो फिर ये कहना कि 30 झूठों की खबर दी और किसी गैर तशरी या गैर शरी नबी का जिक्र नहीं किया, इस तरह तो अवाम को धोखा ना देना आप। ठीक है जी आसिम साहब, धोखा आप दे रहे हैं। आप हमारी बात को अभी ब्रेक हो रही है, इसके बाद मैं आपके सवाल का जवाब अर्ज करता हूं। जी सामीन व नाज़रीन, अभी मुख्तसर सी ब्रेक पे जाते हैं और उसके बाद फिर आपसे गुफ्तगू होती है।